मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना लिल्लाहि मा अख़ज़ व लहु मा आता व कुल्लु शैइन इंदहु बि अजलिन मुसम्मा फलतस्बिर वलतहतसिब औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मरहूम भाई अब्दुल मालिक के साहबजादगान, भाई बिरादरान, जमीयत उलमा के अराकीन, हमदर्दान और हाजिरीन मजलिस, अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई है, उसका एक निज़ाम भी बनाया है और ये कायनात उसी निज़ाम के तहत चल रही। अहले मदीना का तामुल है कि वहाँ अगर किसी का इंतकाल होता है तो ताज़ियत व तसल्ली में जो कलिमात हमने उनसे सुने हैं वो ये कि इस कायनात में सबसे बड़ी शख्सियत, अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब, नबियों के सरदार, तमाम कायनात के लिए बल्कि तमाम आलमों के लिए रहमत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी थी। लेकिन अल्लाह ताला ने इस कायनात में किसी भी शख्स को क़यामत तक की ज़िंदगी नहीं दी और आपका फरमान है आमार उम्मती माबैन सित्तीन व सबईन, मेरी उम्मत की औसतन उम्र 60-70 साल। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 साल की उम्र मुबारक गुजार कर अल्लाहुम्मा बिर रफ़ीक़िल आला कहते हुए अल्लाह की बारगाह में तशरीफ ले गए। अगर इस कायनात में अल्लाह पाक किसी को क़यामत तक की जिंदगी देता तो उसके अव्वलीन हकदार हमारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते। इस दुनिया में सबसे बड़ा सदमा अगर कोई हो सकता था तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया से चले जाने का सदमा था। और उस ज़माने में जो कुछ वाक़यात पेश आए हदीस में मौजूद हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नंगी तलवार लेकर के मस्जिद नबवी के सहन में थे कि अगर किसी ने ये कहा कि हुजूर का विसाल हो गया है तो उसकी गर्दन मार दूं। जिस तरह हज़रत मूसा कोहे तूर पर अल्लाह से मुलाकात के लिए तशरीफ ले गए थे, हमारे आका भी अर्श पर अल्लाह से मुलाकात के लिए तशरीफ ले गए हैं, वापस आएंगे। अजीब व गरीब सूरत हाल उस वक्त थी, मैं वाक़यात नहीं बयान करना चाहता। लोगों के लिए ये सदमा बर्दाश्त करना नामुमकिन हो रहा था, लेकिन अल्लाह का एक निज़ाम है और उस निज़ाम के तहत खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। अगर हुजूर चले गए तो फिर हम में से कौन रहेगा? सबको जाना है, कोई हमेशा रहने के लिए नहीं आया। लेकिन ये अल्लाह की अता व बख्शिश होती है कि अल्लाह ताला अपने बंदों से खिदमत खल्क का काम लेता है। अपने लिए तो सभी जीते हैं, दूसरों के लिए जीना असल जिंदगी है। जमीयत उलमा हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, दारुल उलूम देवबंद हो, दारुल मज़ाहिर उलूम सहारनपुर हो, दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ और मुल्क में बड़े बड़े जो इदारे हैं ये मुसलमानों की खिदमत कर रहे हैं और कौमी मिल्ली मसाइल में उनकी रहनुमाई कर रहे हैं। कौम मिल्लत के मसाइल को हल करने के लिए पूरी तनदही के साथ लगे हुए, ये मामूली बात नहीं है। वो रिवायत आपको याद होगी कि हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी में एतिकाफ में बैठे हुए थे। एक शख्स को बहुत गमगीन देखा, परेशान हाल देखा, पूछा कि बात क्या है? तो वो कहने लगे कि मुझ पर किसी का हक है
اور پھر قبر مبارک کی طرف اشارہ کیا کہ اس قبر والے کی حرمت کی قسم میں اس کا حق کے ادا کرنے پر قادر نہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کیا میں تمہاری سفارش کر دوں؟ تو کہنے لگے کر دو۔ عبداللہ ابن عباس اٹھے اور اپنی جوتی اٹھا کر مسجد سے باہر نکلنے لگے تو اس شخص نے حضرت کو یاد دلایا کہ حضرت آپ اعتکاف میں ہے، تو رک گئے اور قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہا ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ میں نے اپنے آقا سے یہ بات سنی ہے کہ کسی مسلمان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے چلنا پھرنا اللہ اس پر جو اجر دیتا ہے، بتایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 ایسی خندقیں حائل کر دیتے ہیں کہ جس کی مسافت آسمان و زمین کی مسافت کے برابر، ایسی 3 خندقیں حائل کر دیتے۔ اور ایک بات فرمائی کہ مسلمانوں کے مسائل کے لیے چلنا پھرنا، جد و جہد اور کوشش کرنا 10 سال کے اعتکاف کا ثواب رکھتا ہے، اور ایک دن کے اعتکاف کی فضیلت یہ بتائی کہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں اللہ حائل کرتا ہے جس کی چوڑائی اور مسافت آسمان و زمین کے درمیان جو مسافت ہے اس کے برابر۔ بہت بڑی بات ہے۔ اپنے لیے تو سبھی لوگ جیتے ہیں، لیکن قوم کے لیے، ملت کے لیے، امت مسلمہ کے لیے اور ان کے مسائل کے لیے جینا اصل زندگی ہے۔ جمعیت علماء سے وابستگی رہی، ہم نے بھائی عبد المالک کو دیکھا بلا خوف، بغیر کسی ملامت کے ڈر اپنی بات پوری طاقت کے ساتھ رکھتے تھے، بلکہ ہم لوگ تو بسا اوقات ان کو کہتے تھے، آگے کرتے تھے۔ جیسے ابھی تذکرہ ہوا کہ حکومت وقت کا کوئی بڑے سے بڑا شخص بھی ہو، کوئی منسٹر ہو، پولیس ڈپارٹمنٹ کا کوئی بڑا آدمی ہو، عبد المالک ذرا بھی نہیں دبتے تھے۔ اور جب ہم لوگوں کو کسی کو سخت سست بات کہلوانا ہوتا تھا تو عبد المالک کو پیچھے سے ہاتھ لگا دیتے تھے۔ اور میرا ان کا ایک معاملہ تھا کہ جب بات زیادہ آگے بڑھ جائے تو عبد المالک سے میرا معاہدہ تھا کہ میں جب بولوں گا مالک بس، تو مالک بس کر دینا، ہوتا تھا اسی طرح۔ اور ابھی بم بلاسٹ کے موقع پر جو شہید ہونے والے لوگ تھے ان کو 10-10 لاکھ روپے کا چیک مہاراشٹر گورنمنٹ کی طرف سے دیا جا رہا تھا۔ تو عبد المالک نے اس وقت یہ ماحول بنایا تھا کہ جن شہداء کے اہل خانہ کو چیک دیا گیا انہوں نے سونیا گاندھی کے سامنے وہ چیک پھینک دیا اور کہا کہ ہم کو تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں، ہم کو انصاف چاہیے۔ حالات اس طرح کے رہے ہیں۔ جمعیت کے پلیٹ فارم سے کام کرنے والوں کو جمعیت سے حوصلہ ملتا ہے۔ ہم اس پلیٹ فارم سے ہٹنے کے بعد اس طرح کی بات نہیں کر سکتے۔ عبد المالک کو میں نے دیکھا ہے کہ جمعیت سے ایسی وابستگی تھی، کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ جمعیت کے دفتر میں آ کر گھنٹوں نہ بیٹھتے ہو۔ اپنے 24 گھنٹے کے اوقات، اپنے معمولات میں سے جماعت کو گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 4 گھنٹہ دینا معمولی بات نہیں ہے۔ وہ کوئی تنخواہ دار ملازم نہیں تھے، صرف وہ قوم و ملت کے لیے جمعیت سے وابستہ رہے اور کام کرتے رہے۔ لیکن ظاہر بات ہے کسی کی ذات کتنی بھی نفع بخش ہو، اللہ نے اس نظام سے اس کو مستثنا نہیں رکھا۔ جس کا وقت پورا ہو گیا اس کو جانا ہے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی، ان للہ ما اخذ، کہ جو لیا وہ بھی اللہ کا تھا، وَلَهُ مَا آتا، جو دیا وہ بھی اللہ کا تھا، اور ہر چیز کے لیے اللہ کے نزدیک ایک وقت مقرر ہے۔ جب وہ وقت مقررہ آ جاتا ہے تو پھر اس چیز کو اللہ کی بارگاہ میں منتقل ہونا ہوتا ہے۔ فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، ہم کو یہ پیغام دیا گیا کہ اگر مصیبت ہو، پریشانی ہو، غم ہو، جانی مالی نقصان ہو تو صبر کرو، صبر کرو،
اور اللہ سے نیکی کی امید رکھو۔ تعزیت مسنون عمل ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جن لوگوں نے کسی مصیبت زدہ شخص کی تعزیت کی تو اس مصیبت پر صبر کرنے کی وجہ سے جو مبتلا بھی شخص ہے اللہ اسے جو اجر دیتا ہے وہی اجر تعزیت اور تسلی دینے والوں کو بھی اللہ پاک عطا کرتا ہے۔ آج ہم لوگ جتنے لوگ یہاں ہیں اہل خانہ، خاص طور پر ان کی اہلیہ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی اور خاندان کے افراد جن پر یہ مصیبت پڑی ہے اور انہوں نے صبر سے کام لیا، ان کو جتنا اجر اللہ پاک دیں گے ہم تمام کو بھی اللہ پاک اتنا ہی اجر دیں گے۔ یہ ہماری شریعت کی خوبصورتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی تعزیت اور سوگ کے لیے 3 دن مقرر ہے۔ 3 دن کے بعد تعزیت بھی نہیں ہے اور 3 دن کے بعد سوگ بھی نہیں ہے، بلکہ شریعت نے یہاں تک بتایا کہ اگر کوئی کسی کے انتقال پر ذرا بھی سوگ نہ منائے، غم ظاہر نہ کرے تو یہ افضل ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ زندگی اور موت اللہ پاک کا فیصلہ ہے۔ زندگی اس نے دی، اللہ کا شکر ہے، اور موت دی اس نے تو آدمی نے صبر کیا، اللہ کے فیصلے پر راضی رہا کہ میرے پروردگار کا جو فیصلہ ہے میں اس پر راضی ہوں۔ کوئی ہمیشہ رہنے والا نہیں۔ مرحوم عبد المالک کو اللہ نے جو زندگی دی تھی وہ پوری ہو گئی تھی، اور آخری دنوں اپنی کمزوری اور نقاہت کے ساتھ انہوں نے گزارے، اور پھر جو وقت پورا ہو گیا اللہ کی جوار رحمت میں چلے گئے۔ میں جمعیت علماء مالیگاؤں مدنی روڈ کے ایک ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے اپنے تمام اراکین اور ہمدردان کی جانب سے اہل خانہ، خاص طور پر ان کے صاحبزادگان بھائی برادران کو تسلی دیتا ہوں کہ یہ ایک اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ایمان کا کمال ہے۔ اگر ہم نہ مانے نہ صبر کریں تو بھی جانے والے واپس نہیں آتے۔ ہم صبر کریں اللہ ہمیں اجر دے گا، ہم صبر کریں گے ہمیں اللہ اجر دے گا۔ اور یہ آیت کا ٹکڑا بہت مشہور ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے صرف صبر کرنے کی وجہ سے، اس کائنات میں اس سے بڑی نعمت کوئی دوسری نہیں ہے۔ اللہ کا ساتھ، اس کی معیت اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ مرحوم بہت ساری خوبیوں کے مالک تھے، اور جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے اور اپنی تنظیم سے جڑ کر کے انہوں نے مالیگاؤں والوں کے لیے، مہاراشٹر کے مسلمانوں کے لیے، ملک بھر کے مصیبت زدہ اور مسلمانوں کے لیے انہوں نے جو خدمات انجام دی ہیں، اللہ پاک اسے شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہمیں اللہ کی رحیم و کریم ذات سے امید ہے کہ جس طرح انہوں نے زندگی گزاری ہے، دوسروں کے لیے جی کر کے انہوں نے جس طرح کام کاج کیا ہے، انشاءاللہ اللہ اس کا صلہ دے گا، اور اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ مرحوم کی بال بال مغفرت فرما کر جنت الفردوس عطا کرے گا۔ ہمیں اللہ سے اچھا گمان ہے، اور خود اللہ پاک نے فرمایا کہ انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندوں کے گمان کے ساتھ رہتا ہوں، جیسا وہ مجھ سے گمان کرتے ہیں میں ویسا ان کے حق میں فیصلہ کرتا ہوں۔ ہمیں اللہ سے اچھی امید ہے، انشاءاللہ مرحوم کی مغفرت ہوگی، درجات بلند ہوں گے، اللہ اپنے اس مقبول بندے کو انشاءاللہ جنت الفردوس عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ ان کے حق میں جتنی دعائیں آج ہم لوگوں نے کی ہیں ان تمام دعاؤں کو اللہ پاک شرف قبولیت عطا فرمائے۔ سبھی متعلقین اور ہمدردان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔